सलावत पढ़ बर मोहम्मद वाले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अज़ादारों, न कोई जाकिर न कोई आलिम, जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है वो आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। कोई पर्सनल तहकीक नहीं, दो चार बातें आपके सामने, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। देखिए, आज़ादारी के बाद मसले पे सुबह पहली मुहर्रम से लेकर अब तक जहाँ भी मजलिस पड़ी आज़ादारी के मुतालिक पड़ी, और इसी के मुतालिक आज भी मजलिस सुन लें आप, और आइंदा भी इसी के मुतालिक मजलिस होगी। ये आज़ादारी जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत हमारे लिए कुछ नहीं। बुजुर्ग उलमा, मराजे, मुज्तहिदीन, आलम, ये जितने गुज़रे हैं इन्होंने आज़ादारी की बड़ी अहमियत बताई है। और ख़ुद आप देखें कि आपने कभी भी अन दिनों बड़े बड़े मराजे को रास्ते पे नजफ़ या दूसरी जगह पे चलते हुए नहीं देखा होगा। आग़ा बशीर नजफ़ी हों या दीगर मराजे हों, आपने किसी को यूं ही चलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन अरबईन इमाम हुसैन में आपने देखा होगा कि मराजे का एक कसीर तादाद में मराजे पैदल मशी करते हुए जहाँ तक उनकी हिम्मत होती है, जहाँ तक उनका हौसला होता है, वहाँ तक वो चल करके इमाम हुसैन के नाम पे वो अपनी जगह से निकल के चलते हैं रास्ते पे आम लोगों के साथ, जबकि वो खुद आम है नहीं, हमारे लिए वो बहुत ख़ास है, बुजुर्ग आलिम है हमारे, लेकिन वो चलते हैं, वो अहमियत बताते हैं। ईद के दिन आपने नहीं देखा होगा उन्हें चलते हुए, रमज़ान में आपने नहीं देखा होगा उन्हें चलते हुए, किसी भी वक्त नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर वो चलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में। तो आप अहमियत देखें, चूँकि इमाम मासूम, हम पर्दे गैब में इस वक्त अगर इमाम होते तो इमाम, चूँकि हमारी निगाहें इमाम को देख नहीं पाती हैं, अगर इमाम होते, ये हमारी कोताही है कि जिसकी वजह से हम इमाम को देख नहीं पा रहे। अगर इमाम को हम देख पाते अपनी इन गुनाहगार नज़रों से, तो इमाम हमें बताते, इस दौर में आ जाइए, इस दौर में बताते कि आज़ादारी की क्या अहमियत है। और दीगर आइम्मा ने बताया है। आप ज़रा सोचे कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ज़मीन में जितने उसके पैगंबर बंदे हैं, जितने उसके पैगंबर बंदे हैं वो आबिदीन हैं, यानी जितने पैगंबर हैं उन्हें आबिदीन कह रहा है। और जब उसने कहा कि जैसे ही मैं आदम में रूह फूकूं सारे के सारे साजिदीन में हो जाना, फरिश्तों से कह रहा है तुम साजिदीन में हो जाना, यानी उसने दो, एक आबिदीन एक साजिदीन। तो आबिदीन किसको कहा? जमीन में उसके जितने पैगंबर बंदे थे उन्हें आबिदीन कहा। और साजिदीन किसे कहा? आसमान में जितने फरिश्ते थे उन्हें साजिदीन कहा। ना इन्हें एक वक्त में आबिदीन और साजिदीन कहा, ना उन्हें एक वक्त पे आबिदीन और साजिदीन कहा। तन्हा मेरा मौला सज्जाद है कि जिसको एक ही वक्त में अल्लाह सैयदुल साजिदीन भी कह रहा है, ज़ैनुल आबिदीन भी कह रहा है। यानी किसकी इबादत की जीनत? ये जो पैगंबर जो इबादत कर रहे हैं इसकी जीनत, वो जो फरिश्ते सजदा कर रहे हैं उसकी जीनत, हमाशुमा के सजदों की नहीं, फरिश्तों के सजदे की जीनत, अंबिया के इबादत की जीनत किसको कहते हैं? सैयदुस साजिदीन। सैयदुस साजिदीन, इतना बड़ा मेरा मौला, इतनी बड़ी शख्सियत सैयदुस साजिदीन। लेकिन आज़ादारी के लिए क्या कह रहे हैं? जाते जाते आखिरी वक्त पे बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि मेरा बाबा मुझे माफ कर दे, मेरा हुसैन मुझे माफ करे कि मैं हक के गिरिया अदा न कर सका,
میں جو حق تھا عزاداری کا وہ گریہ ادا نہ کر سکا. امام سجاد فرما رہے, سوچیں کہ جن کے لیے فرمایا جاتا ہے, حکم مولا فرماتے ہیں کہ خون روتے تھے ایسا کہ یہاں ایک نشان ہو گیا تھا خون بہنے کا, وہ امام یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو حق ادا کرنا تھا میرے جد پہ رونے کا, حسین پہ رونے کا. اماموں نے دو چیزوں پہ فخر کیا ہے, یہ معصوم ہونے پہ فخر نہیں کیا, امام ہونے پہ فخر نہیں کیا, دو چیزوں پہ فخر کیا. ایک علی کی ولایت پہ, دوسرے حسین کی عزا پہ کہ میں حسین کا ظاہر. ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا, آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے. فرمایا کہو. کہا مولا کہنا یہ ہے کہ میں آپ تمام جتنے بھی ائمہ ہیں انہیں بہت چاہتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, بہت چاہتا ہوں, بہت رسپیکٹ ہے, لیکن مولا میں ایک ڈرتے ڈرتے, تو اس سے جب پوچھا گیا بتا کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں جتنا آپ لوگوں کو نہیں چاہتا اس سے زیادہ حسین ابن علی کو چاہتا ہوں, آپ سب سے زیادہ. لیکن مولا میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ. امام فرماتے خاموش, تجھے نہیں معلوم ہم سب کے سب حسینی ہیں, ہم جتنے حسینی, ہم سب حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم سب حسین کے چاہنے والے. امام اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. سوچے ذرا اور فخر کرے اپنے اوپر کہ اللہ نے آپ کو حسین کا چاہنے والا بنایا, ورنہ اللہ کی نگاہ میں اور بھی قومیں تھیں, اللہ کسی کو بھی چاہتا نہیں. اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے, اور اس نعمت کی عزت کرنا, اس نعمت کو نعمت سمجھنا بچوں. اس کو ایسا نہ ہو کہ محرم گزر جائے پھر ہم اس راستے پہ نکل جائیں جس راستے سے ہمیں ائمہ نے منع کیا. اپنے خالق کی عبادت بہت ضروری, یہ عبادت کرنا. اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کو نہیں مان سکتے آپ, رسول اللہ کو چھوڑ کر کے علی مرتضیٰ کو نہیں مان سکتے, ائمہ اطہار کو نہیں مان سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اللہ کی عزت کرو, اپنے اللہ کو مانو, اپنے اللہ کا سجدہ کرو, اس کے سجدہ کو فراموش نہ کرنا. محرم چلا جائے, محرم گزر جائے, محرم یہ درس حسینی ہے, امام حسین کی درس گاہ ہے. یہاں سے کچھ لے کے اٹھو, پہلا وہ خالق, پھر رسول خدا, پھر علی مرتضیٰ. امام حسین نے کربلا میں یہی درس دیا ہے. امام حسین کا مقصد تھا علی ولی اللہ بچانا, لیکن علی ولی اللہ ایک قلعہ تھی, ایک قلعہ ہے جس کے اندر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ محفوظ ہے. علی مقصد کربلا علی ولی اللہ یہ حق ہے, لیکن اس علی ولی اللہ کے اندر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, سب کچھ موجود ہے اس علی ولی اللہ کے اندر. یہ ایک قلعہ ہے, اس قلعہ کو حسین نے بچایا تھا, کیونکہ دشمن چاہتا تھا کہ سب سے پہلے اس علی ولی اللہ کو, اس قلعے کو توڑو تاکہ ہم محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ تک پہنچے. یعنی نماز بھی ختم کر دیں, روزے کو بھی ختم کر دیں, قرآن کو بھی مٹا دیں. یزید نے یہ جملہ کہا, اس کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے. اس نے کہا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, یہ بنی ہاشم کا معاذ اللہ ڈھکوسلا تھا, چوچلا تھا, ایسا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, کوئی کتاب نہیں آئی تھی, کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. یہ بات اس جملے میں اس کے جملے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی سے انکار کر رہا تھا, وہ اللہ سے انکار کر رہا تھا, وہ رسول اللہ سے انکار, وہ قرآن سے انکار کر رہا تھا. تو یہ علی ولی اللہ جو ہے یہ قلعہ ہے, اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے. امام حسین علیہ السلام کا مقصد کربلا میں علی ولی اللہ کو بچانا تھا. اس کے پیچھے نماز تھا, روزہ تھا, زکوٰۃ تھا, حج تھا, یہ سب تھا. امام نے وصیت میں فرمایا اپنی بہن کو کہ زینب مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا. اس کا مطلب ہے کہ امام نماز کو اہمیت دے رہے تھے. حقیقت ہے کہ حسین کے لیے ماتم کرنا, عزاداری بہت بڑی عبادت ہے, اس عبادت کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن نماز و روزے کو فراموش کر کے اگر چاہیں گے کہ اس عبادت کو خالی کرتے چلے جائیں تو یہ نہیں ہوگا.
ایسا نہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں, حقیقت میں کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے برابر میں نماز کو ہلکا سمجھنا, روزے کو ہلکا سمجھنا, یہ گناہ ہے. یہ امام کو ناراض کرنے کا سبب ہے. یہ چیزیں امام کو ناراض کرنے کا سبب ہے. یاد رکھیں, اگر جنت میں سب جائیں گے, ہر عزادار جنت میں جائے گا. کیوں؟ جناب زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بیٹے پہ رونے والا جنت پہ جائے گا, جو میرے بیٹے پہ روئے گا وہ جنت پہ جائے گا. لیکن آپ یقین کریں, 10 محرم کو جو جانوروں نے, پتھروں نے گریہ کیا تھا, ویسا گریہ ہم نہیں کرتے. جس پتھر کو ہٹایا جا رہا تھا اس کے نیچے سے خون نکل رہا تھا. یہ سب گریہ کر رہے تھے حسین پہ. آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی, جانور رو رہے تھے. تو یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جانور بھی جنت میں جائیں گے, پتھر بھی جنت میں جائے گا, کیونکہ حسین پہ گریہ کیا ہے. کیا ہم چاہتے کہ مہی کی طرح جنت میں جائیں, پتھر کی طرح, جانوروں کی طرح جنت میں جائیں, یا ایسے جائیں جیسے حسین چاہتے ہیں؟ بہت بڑے ایک عالم دین تھے, انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جناب زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ہر رونے والا میرے حسین پر رونے والا جنت میں جائے گا, کہ جب جنت میں فرشتے لے کے جانے لگیں گے تو وہ دور سے کچھ نور دیکھے گا. وہ کہے گا یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ جن کے لیے روتا تھا انہیں نہیں پہچانتا, جن کے لیے روتا تھا یہ انہی کا نور ہے, یہ وہی نور ہے. تو وہ کہے گا پھر ان کے پاس کیوں نہیں لے جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تو جنت میں آنے کے لیے رویا تھا حسین پہ, تو تجھے جنت مل گئی, چلا جا جنت پہ. کہ ان کی زیارت کرنا, جو قانون انہوں نے بتایا تھا تو نے اس قانون پہ عمل نہیں کیا, صرف حسین پہ گریہ کیا تو جنت مل گئی, آجا جنت پہ, جنت تیری ہے. تو چاہنے والا کہے گا کہ جب ان کی زیارت نصیب نہیں, ان کے بغیر جنت مل رہی ہے, تو پھر ایسی جنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں جہنم میں ڈال دوں. اس لیے حسین کے ساتھ پورا لینا ہے, سب لینا ہے. حسین نے سب دیا. اس میں حسین نے, اس حسین کی عزاداری, آپ یاد رکھیں, آپ نے اللہ کو, عزادار نے اللہ کو کیسے پہچانا, رسول اللہ کو کیسے پہچانا, عزادار ایک عزادار کا کیسے پہچانا؟ اس فرش عزا کے ذریعے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہچانا ہے تو فرش عزا کے ذریعے. یہ چھوٹے بچے یہ فرش عزا پہ آئے ہیں, یہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے, اس کے ذریعے یہ پہچان رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا ہے. یہ دین کو پہچان رہے ہیں, عزادار دین کو پہچانتے ہیں تو حسین کی مجلس کے ذریعہ. تو جب حسین کی مجلس کے ذریعہ دین کو پہچان رہے ہیں تو دین کو بچا کے بھی رکھیے حسین کی مجلس کے ذریعے. یہاں سے جب جائیے تو اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہے کہ نمازی جا رہا ہے, لوگ دیکھ کے کہ یہ دیکھو وہ جو عزادار جا رہا ہے نماز پڑھنے, وہ حسین کا عزادار. یہ جو یتیموں کا خیال کر رہا ہے یہ حسین کا عزادار. یہ جو مسکینوں کا خیال کر رہے حسین کا عزادار ہے. یہ جو کھڑا ہے اس کی زبان سے یہ گالی نہیں دیتا, کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کا عزادار ہے. یہ کسی کا مال نہیں کھا جاتا, یہ حسین کا عزادار. یہ نہ ہو کہ یہ جو جا رہا ہے یہ داڑھی منڈا ہوا ہے, یہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے, کون ہے؟ یہ حسین کا عزادار ہے. یہ جو سامنے والے کا لوٹ کے کھا گیا حسین کا عزادار ہے. یہ جو بے نمازی حسین کا, نہ حسین کو بدنام نہ کرو اپنے ذریعہ. حسین بڑا مظلوم ہے. حسین نے تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی دے دی. حسین نے تمہاری بقا کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا. ورنہ حسین کو کیا پڑی تھی؟ حسین کو یزید رہ کی حکومت دے رہا تھا کہ آپ وہاں چلی جائیے, لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کو مانوں گا, آپ کی نہیں مانوں گا. حسین نے کہا نہیں, مجھے مت مان, میری مان. حسین بتا رہے تھے میری مان, اور حسین کیا منوانا چاہ رہے تھے؟ جو رسول منوانا چاہ رہے تھے. اسی لیے حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا جب میرے باپ جیسا, میرے نانا جیسا تیرے باپ دادا کی بیعت نہیں کیا. تو یاد رکھو عزیزو, اس کو فراموش نہیں کرو. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تمہیں نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ حسین نے مسجد سے وعدہ کیا تھا کہ گھبرانا نہیں, میری مجلس سے تجھے نمازی ملیں گے. میں حسین تجھے میری مجلس سے نمازی دوں گا. میرے فرش ادا سے اٹھ کر کے نمازی مسجد جائیں گے.
میرے عزادار نمازی بن کے جائیں گے. اس لیے شریعت کا پابند ہے, بہت ضروری شریعت کا پابند ہے. اور جو بچے ہیں آپ لوگ کے لیے ضروری ہے علم کا حاصل کرنا. امیر المومنین ناراض ہوتے ہیں اس بچے سے, حضرت علی, امام حسین, جو علم حاصل نہیں کرتے. یاد رکھیے, اگر دوسرے دن اسکول ہے اور رات کو شب بیداری ہے تو آپ اسکول جانے کی کوشش کیجئے. جس دن چھٹی ہے اس دن آپ شب بیداری میں جائیے. یاد رکھیے امام مولا علی بہت ناراض ہوتے ہیں جاہل سے. امیر المومنین جاہل کو پسند نہیں کرتے. مولا فرماتے مجھے نفرت ہے, علی فرما رہے مجھے نفرت ہے جاہل سے. ان پڑھ ایک الگ مسئلہ ہے, جاہل سے یعنی پڑھا لکھا انسان علی کو پسند ہے. یاد رکھو بچوں, علم مولا علی نے فرمائے علم حاصل کرو, کیسے غربت میں بھی ہو تو بھی علم حاصل کرو. آپ علم اٹھائیے, خوب علم اٹھائیے, خوب مجلسوں میں جائیے, لیکن اسکول کا بھی خیال کیجئے. اسکول چھٹی نہیں ہونی چاہیے. خوب پڑھیے, پڑھ کے ڈاکٹر بنیے, تاکہ وقت کا امام آئے تو آپ سے خوش ہو, راضی ہو. جب کوئی بچہ علم حاصل کرتا دنیاوی یا دینی, جب آپ بک لے کے بیٹھتے ہیں زمین پہ پڑھنے کے لیے تو امام زمانہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بچہ بیٹھتا ہے میں فوراً آ جاتا ہوں اور دو زانو ہو کے اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے. یاد رکھو, آپ جب بھی پڑھتے ہو آپ کے ساتھ امام وقت کا امام, امام زمانہ آ کے بیٹھتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے گا کہ پڑھائی مت چھوڑیے گا. یاد رکھیے, کیسے بھی ہو پڑھیے گا, علم حاصل کیجئے گا. بہت ضروری علم کا حاصل کرنا. یتیم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ماں باپ مر جائیں. مولا علی فرماتے ہیں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. یاد رکھو, جب امام آئیں گے اور محضر نامہ دیں گے کہ سائن کرو, اور جب آپ انگوٹھا لگائیں گے تو امام ناراض ہوں گے کہ پڑھا کیوں نہیں. کیسے بھی کر کے علم کو حاصل کرو. بات تمام ہوئی. آج وہ تاریخ ہے عزیزو جس تاریخ میں ہم جناب زہرا کے محسن کا غم مناتے ہیں. رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب زہرا اس آسرے میں بیٹھی رہی کہ کوئی مجھے میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے گا. علی مرتضیٰ گھر میں آتے تھے, جناب زہرا چہرہ دیکھ کے کہتی تھی علی آپ کو کسی نے پرسہ دیا؟ امیر المومنین رو کے فرماتے تھے زہرا پرسہ دینا تو دور کی بات ہے, لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو منہ گھما کے چلے جاتے. زہرا تیرا علی اتنا غریب ہو گیا زہرا کہ میں کسی کو, کوئی مجھے سلام نہیں کرتا, میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک دن امیر المومنین گھر پہ آئے, جناب زہرا نے علی کا چہرہ دیکھا. علی نے دیکھا کہ زہرا پوچھنے والی ہے کہ کسی نے پرسہ دیا. اس سے پہلے کہ زہرا پوچھتی علی نے اپنا امامہ کھولا, زمین پہ بچھایا, زہرا کے بازو کو پکڑا, جناب زہرا کو بٹھایا, بٹھا کے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بی بی ہم غریب ہو گئے, ہمارا مدینے میں کوئی نہیں ہے, آپ مجھے رسول خدا کا پرسہ دے, میں آپ کو بابا کا پرسہ دیتا ہوں. ہاں 3 دن کے بعد لوگ پرسہ دینے آئے زہرا کے دروازے پہ. عرب نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا علی کو؟ عرب کا دستور ہے کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا. یہ علی کے گھر سے دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا علی کے گھر سے دھواں نہیں اٹھ رہا, علی کا گھر چل رہا ہے. لوگوں نے علی کا گھر چلا دیا. ایک ملعون, ایک حرامزادہ فقیر شام کو لکھتا ہے کہ میں نے جب گھر جلایا, میں نے دروازہ جلا کے اس پہ ایک لات ماری, دروازہ علی کی بیوی زہرا پہ گر گیا. میں اس دروازے پہ چڑھ کے گیا, اس کے بعد میں نے زہرا کی کلائی مجھے نظر آئی, میں نے اس کلائی پہ اتنا مارا تلوار کے انی سے, اتنا مارا کہ زہرا کے ہاتھ کو میں نے توڑ دیا. کہتا اب علی کو پتا چلے گا میں نے فاطمہ کے ہاتھ کو توڑ دیا. یہ کہہ کے کہتا ہے یہ جو ہم پیٹ کا
استعمال کرتے ہیں. معصوم کے لیے لفظ پیٹ کا استعمال کرنا اچھی بات نہیں. اسے کہتے ہیں برج عصمت. وہ کہتا ہے میں نے زہرا کے برج عصمت پہ اپنے پاؤں سے اپنے جوتوں سے اتنا زور سے مارا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ زہرا کا محسن مر گیا ہوگا. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد فاطمہ کی آواز آئی, اسماء اسماء میرا محسن مر گیا. ہاں عزیزو, دوسری شہادت بھی گزری حسن امام حسن کی. حسن زہرا کا چہیتا. بس دو جملے سنے حسن کے بارے میں. امام حسن روزے سے تھے مولا. امام نے 28 سفر کا روزہ رکھا تھا. جب روزے کی حالت میں اور آپ نے افطار کے وقت پانی مانگا تو امام کو پانی کی جگہ شربت دیا گیا جس میں زہر تھا. جادہ بنت اشد زہر دیا. ادھر امام نے شربت کو پیا. ادھر شربت کا اندر داخل ہونا تھا کہ امام تڑپے. امام نے جادہ بنت اشد سے کہا ملونا, جس کے لیے تو نے زہر دیا وہ ملنے والا نہیں. یہ کہہ کر کے امام نے کہا جلدی سے یہاں سے نکل جا, میری نظروں سے دور ہو جا. اگر میرے غازی کو پتا چل گیا تو میرا غازی تجھے چھوڑے گا نہیں. ادھر جودہ بنت اشد نکلی. امام کی زبان سے نکلا فرما, جلدی آ جناب فرما. دوڑتی بھی آئی. اب جو دیکھا تو حسن کے منہ سے خون جاری ہے. امام نے کہا فرما مجھے زہر مل گیا. جناب فرما نے جلدی جلدی امام کو بستر پہ لٹایا. امام نے فرمایا جلدی سے میری زینب کبریٰ کو خبر کرو. بی بی فرماتی مولا زینب کبریٰ کو کیسے خبر کروں؟ سوئے میں قاسم کو جگایا, کہا قاسم کو میرے قریب بلا. امام نے قاسم کے گریبان کا کپڑا پھاڑا, سر پہ مٹی ڈالی. کہا قاسم کچھ کہنا نہیں, اسی طرح پھوپھی کے پاس چلے جانا. قاسم ننھے ننھے قدموں سے 3 سال کا قاسم ننھے ننھے قدموں سے چل کر کے اپنی پھوپھی کے دروازے پہ آیا. قاسم نے دروازے کو تکل باب کیا. ادھر فضہ نے دروازے کو کھولا. بی بی فضہ نے دروازے کو کھولا. قاسم جناب زینب کی دیوڑیوں پہ سر رکھ کے بیٹھا تھا. جناب فضہ نے ایک بچے کو دیکھا. دیکھ کے کہتی بی بی کوئی سائل آیا ہے, بچہ ہے چھوٹا ہے. بی بی نے کہا اس وقت سائل کون آیا؟ ادھر سائل کا نام سننا تھا. قاسم کی ننھی ننھی زبان سے نکلا پھوپھی مجھے پہچان, میں تیرا قاسم ہوں. اب جو زینب نے قاسم کے سر پہ خاک دیکھا, قاسم کا گریبان چاک دیکھا, زینب دوڑی قاسم کو سینے سے لگا کے کہتی اماں فضہ میرے حسن کی خیر ہو. یہ کہہ کر کے دوڑتی ہوئی آئی, جناب حسن کے گھر پہ آئی. ابھی حسن اپنے آپ میں ضبط کر رہے تھے کہ کہیں الٹی نہ ہو جائے خون کی, کہ جناب زینب کو دیکھا ایک مرتبہ امام کے منہ مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا. زینب نے چلو بنایا, چلو میں کلیجے کے ٹکڑے لیے. کہا ہے میرا حسن, اللہ میرا حسن. امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. جنازہ تیار ہو کے جانے لگا. رسول اللہ کے روضے کی طرف پہنچا. ایک ملعونہ نے لال رومال کا اشارہ کیا. ادھر تیر چلے, جب تیر چلے نا, ادھر جب تیر چلے اور تیر حسن کے اوپر پہ بس ہو گئے. عباس نے تلوار نکالی, حسین نے روک دیا. جنازہ لے کے واپس آئے اور آ کے کہا زینب تھی آدھی تیر تم نکالو, آدھی تیر میں نکالتا ہوں. تیر نکالنے لگے. زینب تیر نکالتی جاتی, کہتی جاتی آئے میرا حسین, آئے میرا حسین. فضہ نے پوچھا بی بی تیر حسن کے جنازے سے نکال رہی ہے, چوب حسین کو رہی ہے. رو کے کہتی ہے زینب کبریٰ, رو کے کہتی ہے ماں آپ نے سنا تھا نا, میرے نانا نے کہا تھا میرا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. اماں جب میرے امیر کا یہ حال کیا تو میرے غریب کا کیا حال کریں گے؟ جب سارے تیر نکال لیے, ایک تیر جناب زینب کے حصے میں آ گیا. امام حسین نے پوچھا بی بی تیر نکالا؟ کہا بھی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا بی بی تیر نکالا؟ زینب کہتی حسین ابھی نہیں. تیسری بار میں امام نے پوچھا بی بی تیر نکالا؟ جناب زینب کہتی ابھی نہیں. حسین کہتی
रहे थे कैसा तीर निकल नहीं रहा है। बीबी फरमाती है ए हुसैन, एक तीर मेरे हसन के गले से आर पार हो गया है, ये तीर उलझ गया मेरे हसन के गले पे, ये तीर नहीं निकलता। तो मैं हुसैन